बाय इलेक्शंस या बाय बाय इलेक्शंस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तजिए तक। कल बाय इलेक्शंस हुए पाकिस्तान के अंदर 13 सीटों के अंदर। आपने देखी होंगी खबरें, नून लीग को 6 में से 5 कामयाबियां मिल चुकी है। नेशनल असम्बली के अंदर एक सेटबैक आप कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। अब तक की खबर यही है हरीपुर के अंदर, जहां पे उमर यूसुफ साहब की जो एहलिया है वो बहुत बुरी तरह हार चुकी हैं। कल रात तक चीज़ें जो थी क्लियर नहीं थी क्या होगा, लेकिन अब की रिपोर्ट है। बहरहाल बाई इलेक्शंस हो गए लैक लस्टर, कोई इतने इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस, कोई टर्न आउट के हवाले से इतना कोई जो है अच्छा नहीं था। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी का बयान भी मैंने आज पढ़ा डॉन अखबार के अंदर। उन्होंने कहा है कि शायद लोग इसलिए नहीं निकले। उन्होंने एक अजीब तौजीह दी कि हो सकता है कि वो उनको लगा कि इसके जरिए से कोई पार्लियामेंट में नंबर गेम्स चेंज नहीं हो सकते। बहरहाल ये उनका कमेंट है इस पर। और हुकूमत को 5 सीट्स मिल गई हैं। तो एक अहमद बिलाल साहब होते हैं जो कि पिलडैट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि अब शायद पीएमएलएन के पास सिंपल मेजोरिटी आ गई है और अब पीपल्स पार्टी को जरूरत ना पड़ेगी। तो बाई इलेक्शंस में मैं आज बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया, कल में आपने मेरा बी पर देख लिया होगा। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मेरे नजदीक दहशतगर्दी है। और आज जो है वो पेशावर के अंदर सुबह 8 बजे जो एफसी है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, इसके हेडक्वार्टर सदर पे धमाका हुआ जिसमें 3 एफसी के एहलकार शहीद हो गए। हमारी तमाम हमदर्दियां उनकी फैमिलीज के लिए। हमारी मुसल्लह अफवाज उनके खिलाफ जो है जंग लड़ रही है एंड दे आर फाइटिंग टू द कोर एंड they have shown their unwavering resolve against the militants and the terrorists. But the point is, हमेशा पाकिस्तान ने ये बात की है कि टीटीपी मस्ट बी कंट्रोल्ड फ्रॉम अफगानिस्तान। और सिर्फ पाकिस्तान की अब ये बात नहीं कर रहा, आज अफगानिस्तान, आज यूरोपियन यूनियन की तरफ से आवाजें आ रही हैं। इसहाक डर साहब इस वक्त ब्रसल्स में थे, उनके साथ जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, टीटीपी को एक थ्रेट कहा गया है सेंट्रल और साउथ एशिया के लिए। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जो आपको मालूम है, कौन सेंचुरीज प्रोवाइड कर रहा है, टीटीए प्रोवाइड कर रहा है। हमने इस पर बाकायदा पिछले 1-2 हफ्ते में प्रोग्राम्स किए, आपके सामने मुख्तलिफ व्यूज लेके आए कि उनकी जो प्रोटेक्शन की वजह क्या है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये बात आ गई है। साथ साथ हिंदुस्तान भी जो है वो बहुत, उसको पता है कि जब पाकिस्तान जख्मी होता है तो कुछ ऐसे बयानात वो देते हैं कि जिसके जरिए से लोगों को ये इंप्रेशन दिया जाए कि वो कुछ करने के लायक हैं। उससे पहले जो तेजाज वाला इंसिडेंट हुआ है, ज़ाती तौर पे मुझे उसका अफसोस है क्योंकि उसमें एक पायलट जहाँ बाग हुआ इंडियन, जो दुबई एयर शो में हुआ। हमारी तमाम हमदर्दी उनकी फैमिलीज के साथ है, लेकिन सवाल उठ गए हैं तेजाज के हवाले से। और अब कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के हवाले से, और जो चाहते हैं अपने जहाज़ों, इंटेलिजेंस जहाज़ों, क्योंकि तेजाज जो था ये इंडियन इंटेलिजेंस जहाज़ था, उसको बेचना चाहते थे सिविल एविएशन को इंडिया के अंदर। बहुत शायद शदीद नुकसान हो सकता है, लेकिन साथ साथ ये नुकसान होने के बावजूद भी राजनाथ सिंह साहब जो हैं, जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उनके जो बयानात हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने जो एक कल बयान दिया जिसमें फॉरेन ऑफिस की तरफ से रिबर्टल आया, रिस्पांस आया सिंध के हवाले से, वो बयान क्या है मैं ज़्यादा उसको एलैबोरेट नहीं करूंगा। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर एक चैलेंज फिर से इन्होंने इंडिया ने स्ट्राइक किया। और पाकिस्तान ने कहा कि अपने मुल्क के मामलात को देखिए, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग उसी वक्त होगा जब अपने मुल्क के मामलात को हल करेंगे। तो बहुत कुछ है आज डिस्कशन को। मैंने सिर्फ सिक्योरिटी इशूज़ को आज रखा है क्योंकि पॉलिटिक्स पे आप बाई इलेक्शंस पे दूसरे प्रोग्राम से देख लेंगे, लेकिन मेरा काम ये होता है कि हम लिंक करके डिस्कशन को बनाए। केपी जो है वहाँ पे सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं। सोहेल अफरीदी साहब जो चीफ मिनिस्टर, उनकी भी कुछ बातें हुई हैं साफियों से। तो आज मैंने जो मदू किया है, ये सीनियर तज्जियाकार हैं, फॉर्म एम्बेसडर हैं, आर्म फोर्सेस के में भी रह चुके हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अलवी साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आज जो ये वाकया हुआ, ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ कि जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के सामने जो धमाका हुआ, सुसाइड अटैक था जिसमें 3 शहादतें हुई हैं। वे विल ऑल दिस स्टॉप? ये रुकेगा कहाँ पे? क्या अब हमें अफगानिस्तान के ऊपर अब फुल फ्लेज ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ जाना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो। देखें, हम कितने अरसे से ये बातें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी के अटैक्स हो रहे हैं। अगर चीजें इसी नहज पे और इसी तरह चलती रहीं और हम किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे तो शायद 2030 में भी इसी किस्म की बातें हो रही हों, इंस्टेबिलिटी। क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ज़ाहिर है इतनी बड़ी फोर्स तो नहीं है जो कोई मेजर चेंज लेके आ सके। दे आर कॉन्स्टेंट इरिटेंट। हमें हल्का हल्का वो ब्लीड जो है करते जाएंगे, जो कि हमारे लिए ऑब्वियसली एक जान भी ज़ाया होना या एक जान की शहादत भी बहुत बड़ी चीज़ है। बट we have to find a solution to all this because मेरे ख्याल में अगर हम देखें, तारीख से हमें सबक लेना चाहिए। तारीख का सबक यही है कि चीजें जो है वो अल्टीमेटली निगोशिएशंस पे ही होती हैं और पाकिस्तान भी इस पे बिलीव करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हमने 2 राउंड्स ऑफ निगोशिएशन किए हैं। पाकिस्तान की स्टेट निगोशिएशन पे बिलीव करती है तो हमने निगोशिएशन की है। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि वो अभी ब्रेक डाउन हो गई हैं।
اب ہمیں میرے خیال میں ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے تھرو جیسے آپ کا پروگرام ہے یہ ملٹیپل سچ پروگرامز ٹو فائنڈ اے سولوشن کہ ایک وے فارورڈ کہ آگے کا راستہ کیا ہے. خون ریزی کا کہہ دینا اٹیکس کا کہہ دینا یہ کہہ دینے کی حد تک بہت ایزی ہے لیکن یہ بہت ایک ڈینجرس بات ہے آج کل کے دور میں اور اس کو نہ کہیں پسند کیا جاتا ہے. اس کے 10,000 ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ میں آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا سکتا ہوں. اس کے ایڈوانٹیجز اس کی نسبت بہت ہی کم ہیں. سو لیٹس ڈسکس اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ ویئر وی شوڈ لیڈ فرام ہیئر. لیڈ فرام ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوگا مثال کے طور پہ ابھی جو قطر کے اندر جو مذاکرات ہوئے جو کہ جس نے ٹرکی نے اور قطر نے مل کے اس کو میڈیٹ کرانے کی کوشش کی اس کے اندر یہ تھرڈ جو راؤنڈ آف ٹاکس جو ہوئے تھے اس میں یہ کہا بلکہ ٹرکی میں یہ مذاکرات ہوئے تھے کہا تھا کہ ویریفائڈ میکانزم بنایا جائے گا. ابھی تک ویریفائبل میکانزم نہیں بنایا گیا. اس کے بعد دھماکہ ہوا راولپنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پھر یہ والا واقعہ ہوا ہے اور بھی آپریشنز کر رہے ہیں. تو کائنیٹک آپریشن ہی حل ہے سر یا پھر آپ وہی جو ایک بات کی جاتی ہے کہ مذاکرات کو موقع دینا پڑے گا لیکن پرابلم یہ ہے خواجہ اشرف صاحب نے کبھی ٹویٹ کی تھی کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر جو ڈیفنس منسٹر ہیں 2 سالوں کے اندر پاکستان نے کتنے ڈیلیگیشنز افغانستان بھیجے ہیں مذاکرات کے حوالے سے کون کون نہیں گیا. پولیٹیکل لیڈرشپ گئی ملٹری لیڈرشپ گئی لیکن وہ نہیں مان رہے. دیکھیں 2 سال کیا 10 سال تک بھی کرنا پڑے گا تو ہمیں یہی بات لینا چاہیے. I can give you so many example from the history. آپ ارلی 90s کی لے لیں ساؤتھ افریقہ کی ایگزامپل لے لیں پھر اس کے بعد آئرلینڈ کی لے لیں آئی تھنک 1998 پھر ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں 2015 یا 16 کولمبیا کی لے لیں. بڑے بڑے کرونک ایشوز جو ہیں فلپین کی سائڈ پہ بھی جتنے کرونک ایشوز ہیں وہ الٹیمیٹلی ٹیبل پہ ہی حل ہوتے ہیں. اب دا پرابلم از وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے ریجنل ایکٹرز کے سٹیک ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے اندر پرابلم رہے جو کہ کوئی بہت حیران کن چیز نہیں ہے نہ ہی کوئی ان یوزول چیز ہے. ہمیشہ ہسٹوریکلی ایسے ہی ہوتا آیا ہے. انڈیا کا آبویسلی اپنا اینگل اور اپنا انٹرسٹ ہے کسی اور ملک کا بھی اپنا اینگل اور اپنا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. یہ تو ہمیں اور افغانیوں کو بار بار مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اسپیشلی افغانستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو پاکستان کی کتنی ضرورت ہے کہ افغانستان کبھی بھی پراسپرس اور فلرش نہیں ہو سکتا چاہے وہ چابہار کو کھولے چاہے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف سے کچھ لانے کی کوشش کرے جو کچھ بھی وہ کر لے کتنی وہ فلائٹس بلوا سکتا ہے جس سے وہ اپنی ٹریڈ کر سکتا ہے. چابہار کا ایک ٹرک کے مقابلے میں پھر 5,000 ہمارے ٹرک ہوتے ہیں. یہ سب لانگ ٹرم چیزیں ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ دیر آر 2 کائنڈ آف پیپل ان دا ورلڈ. ایک وہ لیڈرز ہوتے ہیں جو سولوشنز نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ سولوشنز نکال لیتے ہیں تو دین یو ہیو اے پیسفل کنٹریز ایک پیسفل ریجن ہو جاتا ہے. اسکینڈینیویا کی فار ایگزامپل ایک مثال لے لیں. بٹ دین دیر از اے ریجن جہاں پہ کچھ طاقتیں کچھ پاور جو ہیں وہ ایکسٹرنل بھی ہوتی ہیں انٹرنل بھی ہوتی ہیں وہ نیگوسیشنز کو پیسفل نہیں بننے دیتی. یہ چیز ہمیں ریئلائز کرنے کی کوشش ابھی ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جو ہمیں اور دونوں کنٹریز کو اس پیسفل نیگوسیشن اور سیٹلمنٹ کی طرف لانے کی اجازت نہیں دے رہے. میں اگزامپل دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کی فار ایگزامپل ایک بڑی ارریشنل ڈیمانڈز ہیں ارریشنل ہی ہیں ایٹ دا مومنٹ جو اپنی طرح کی شریعت لانا چاہتے ہیں. پاکستان آرمی کو چاہ رہے ہیں بالکل وہاں سے ایوکٹ ہو جائے پرزنر کا ریلیز چلو پرزنر کا ریلیز ٹھیک ہے. بٹ ممبر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اپنے کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے کتنی فلیکسیبلٹی ہے اور کانسٹیٹیوشن میں تو آپ نے دیکھ لیا کافی زیادہ فلیکسیبلٹی ہے. تو اس فلیکسیبلٹی میں ہم کہاں تک ان کو آنریبلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. دس شوڈ بی دا فرسٹ اٹیمپٹ بیکاز دس از دا ایور لاسٹنگ سولوشن. کینیٹک آپریشن ہم کر لیں گے. شاہد صاحب یہ کلیئرٹی تھوڑا سا دیجیے گا کانسٹیٹیوشن کا آپ نے حوالہ کس حوالے سے دیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم شریعت کا نفاذ کریں گے اور پاکستان کے قوانین وہاں پہ نافذ نہیں ہوں گے تو دس از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. ہم کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ نہیں نہ جا سکتے. تو دیٹ مینس دیر آر سرٹن ڈیمانڈز وچ آر ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل. سو جب ہم گیو اینڈ ٹیک کے اسپرٹ میں آتے ہیں تو اس اسپرٹ میں پھر وہ بھی تو گیو کر دیں گے نا کچھ چیزیں. بٹ the only thing is کہ پھر ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جب ہم نیگوسیشن پہ بیٹھ رہے ہیں تو کوئی کنٹرڈکشن تو نہیں ہے ہمارے اندر تو کوئی تضاد نہیں ہے ہماری اپنی. لیکن شاہد صاحب بات یہ ہے نا یہ آپ بے شک ایک پیسیفسٹ ایک پیس کی بات کرتے ہیں. ہم سب اس پلیٹ فارم سے میں ذاتی طور پہ میری ایڈیٹوریل پالیسی ہے کہ ہم کی بات کریں یہی آگے بڑھنے کا طریقہ کار ہے. لیکن
ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے جب افغان طالبان کی گورنمنٹ آئی, رجیم چینج ہوا وہاں پہ کابل میں, مطلب آپ اشرف غنی صاحب بھاگ گئے, تو ایک سابق وزیر اعظم تھے بانی عمران خان صاحب, بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب, انہوں نے کہا کہ زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں آج. اس وقت کی جو ٹرائیکا سمجھی جاتی تھی اسٹیبلشمنٹ, اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ, مطلب انہوں نے ایک طرح سے یہ تاثر تھا کہ پاکستان نے ہی یہ پیراڈائم شفٹ کروایا ہے افغانستان کے اندر. اور آپ بھی اس سے آگاہ ہیں کہ حقانی نیٹ ورک بہت کلوز سمجھا جاتا تھا پاکستان کے. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ آپ کے ہی بیک سٹیپ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی, پھر کلچرل ایکسچینجز ہمارے بہتر تھے ان کے ساتھ. اتنے یہاں پہ افغان ریفیوجیز رہے 40-50 سالوں سے کہ اس میں سے بہت سے لیگل بھی رہے, ہم نے ان کو بھی رکھا. لیکن شاید اب پانی جو ہے وہ ناک کے اوپر آ چکا ہے. تو اگر پاکستان کی طرف سے اب یہ جواب آ رہا ہے کہ جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے, اس کا تعلق افغانستان سے نکلتا ہے, تو پاکستان رائٹ تو رکھتا ہے جواب دینے کا, کیونکہ اب صبر تو آزما چکے ہیں بہت کچھ. But the point is کہ کیا ہم ان کو ایک سبق سکھا دیں گے؟ ابھی ہم نے کیا تھا تو انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے؟ نہیں سبق سیکھا, اس لیے کہ وہ ایٹریشن کے یا نقصان اٹھانے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے کلچر نے, ان کی پچھلی 50 سالہ ہسٹری نے ان کو ان چیزوں کی عادتیں ڈال دی ہیں, which is ایک کسی بھی معاشرے کے لیے بڑے افسوسناک مقام ہوتا ہے. بٹ دیٹس ریالٹی, وہ ہو گیا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ مسلسل نقصان لینے کے لیے اس طرح کے تیار ہیں, تو کیا ہم ان کی اس ٹریپ میں آ کے کیا اسی چیز کو کریں گے؟ نو. آئی تھنک ہمیں اور آپشن ایکسرسائز کرنی چاہیے. میرے خیال میں اس وقت جس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے مین, دیٹس اے چائنا. چائنا کو اب ایک سپر پاور کی طرح کا رول پلے کرنا چاہیے. دیکھیں اگر امریکہ کے اسٹیپ فارورڈ وہ آتا اور ایکٹیولی کو رول پلے کرتا, آئی ایم شیور چائنا چونکہ پس پردہ رہ کے اپنا رول پلے کرتے ہیں, بٹ میری تو یہ ہے کہ ابھی ان کو اس میں زیادہ ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. انہیں نہ صرف ٹی ٹی آئی کو کنونس کرنا ہے, اف نیڈ ٹو بی ان کو ٹی ٹی پی کو بھی انگیج کرنا ہے اور ان ٹرمز پہ لے کے آنا ہے, کیونکہ چائنا کے اس خطے کی اسٹیبلٹی میں سب سے زیادہ اسٹیک ہے. بیکاز اس کا بی آر آئی کا جو فلیگ شپ ہے دیٹس سی پیک, اور سی پیک کے علاوہ اس کے جو دوسرے پرانگز ہیں, افغانستان سے بھی گزر رہے ہیں, سینٹرل ایشیا سے بھی گزر رہے ہیں, اور ایران سے بھی گزر رہے ہیں, ہوتے ہوئے گلف کی طرف آ رہے ہیں, دین ایکسٹینڈنگ ٹو افریقہ اینڈ یورپ. سو اگر چائنا کے اتنے بڑے سٹیکس ہیں تو چائنا کو تھوڑا سا ایزرٹو رول پلے کرنا چاہیے. اینڈ چائنا ڈیفینیٹلی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل نکال کے دے سکتا ہے. نہیں, یہ بالکل آپ نے ایک پرٹیننٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا چائنا کے حوالے سے. چائنا کی ظاہر بات ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو ہے افغانستان کو بھی اس میں وہ انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو شاید یاد ہوگا 3 یا 4 ماہ پہلے ڈپٹی ان کے پرائم منسٹر تھے, فارن منسٹر تھے, آئی ایم ناٹ ریکالنگ اٹ کریکٹلی, وہ اس وقت پاکستان کے دورے پہ بھی آئے ہوئے تھے, انڈیا کے دورے پہ بھی آئے ہوئے تھے, اور افغانستان بھی گئے تھے. اطلاعات یہ تھی کہ انہوں نے افغانستان کے اندر یہ بات کی تھی کہ وہ گروپس, کیونکہ یونائٹڈ نیشن سے تو اس پہ ویلیڈیٹ کر دیا کہ اس میں افغانستان ملٹیپل ٹیررسٹ گروپس کے لیے ہاٹ بیڈ بن چکا ہے, سینکچوریز بن چکا ہے, تو ایسے بھی گروپس ہیں کہ جو چائنا کے انٹرسٹ کو افیکٹ کرتے ہیں. تو افغانستان کے ویسے کنسرنس چائنا کو بھی ہیں, اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کو ایلیمنیٹ کریں یا ان کے خلاف کوئی آپریشن کریں یا ان کو روکیں. تو اس میں افغانستان سے جو پارٹی افیکٹڈ ہے وہ پاکستان بھی ہے, وہ چائنا بھی ہے. تو یہ 2 کرٹیکل جو ان کے پارٹنر سمجھے جاتے تھے ایک طرح سے, یا یہ الائنمنٹ تھی پاکستان کی قبائلی علاقوں کے لوگوں کی اور ان کے آئیڈیالوجیکل ان سے پختونزم کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک بنتا ہے سارا تعلق, وہ بہت افیکٹ ہو چکا ہے, اور چائنا کو بھی بہت کنسرنز ہیں اس پر. جی شاہد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر چائنا کی بھی کنسرن ہے, اگر یہ چاہتا ہے اور چائنا کی بھی کنسرن ہے, تو پھر یہ ہو کے نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہم جانتے ہیں کون کون سے ہیں, وہ ایکسٹرنل ایکٹرز اور ایکسٹرنل کنٹریز اور ایکسٹرنل ایجنسی کا انفلوئنس اس پوائنٹ ان ٹائم میں جو ہم ایکزرٹ کرنا چاہ رہے ہیں پریشر اس سے زیادہ ہے. وچ مینس کہ اب ہمیں انٹرنیشنل پریشر جو ہے, جب انٹرنلی یہ چیز ہم سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی میوچولی بائیلیٹرلی, تو ایسے موقع پہ سم ٹائمز انٹرنل پریشر جو ہے وہ ورک کرتا ہے. وہ ہمیں اب انٹرنل پریشر ایگزرٹ کروانا ہے. جب آپ انٹرنل پریشر ایگزرٹ کروائیں گے, آپ کو ایک دم دوست اور دشمن کی پہچان نظر آ جائے گی کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں وچ آر انفلوئنشیل بٹ اسٹل وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اس میں, اور یا یہ جو معاملہ ہے یہ سلجھے. یعنی کہ وہ یہ جو آرک ہے جس کو میں کہتا ہوں آرک آف نہ ہو, کیوں
वो एक वीक मुस्लिम कंट्री को ईरान और पाकिस्तान की सरहद पे देखना चाहते हैं? और ऐसे मुल्क कौन से हैं कि जो इसमें इंटरेस्टेड हैं? हमें उन मुल्कों को बेनकाब करना है, नहीं, और आपको भी मालूम है ना वो जब मुल्क तक कौन हम सा है, आपको उनको भी मालूम। बेनकाब नहीं शाहिद करेंगे, जब साहब, तक हम शाहिद साहब इंटरनेशनल एक रिलेशन। कमेंट लीजिएगा, आपको भी मालूम है वो मुल्क कौन सा है? हिंदुस्तान, इंडिया है। इंडिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ पे 4 साल बाद खोल दी है। जयशंकर साहब से मुत्तकी साहब मिले अभी 1 माह पहले न्यू दिल्ली के अंदर, और ये कितनी अनोखी बात है। इसमें मैंने भी पहले कमेंट किया कि दो मुख्तलिफ नज़रियात जो हैं अपनी एक कॉज के लिए एक हो गए, और बज़ाहिर और उसके बाद फिर ये सारे मामला शुरू हो गए, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग भी छिड़ गई है। तो इंडिया इज द ओनली कंट्री राइट नाउ विच इज डायरेक्टली इंटरफेयरिंग द मैटर्स ऑफ अफगानिस्तान टू अफेक्ट, टू हर्ट पाकिस्तान। तो एक्सटर्नल एक्टर्स तो रॉ है, इंडिया है, या और भी है उसके अलावा? जी जी, डेफिनेटली उसके अलावा और हैं। इंडिया अलोन का तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता है अफगानिस्तान के ऊपर कि वो उसकी पॉलिसीज इस हद तक चेंज करवा दे कि वो पाकिस्तान को टेक ऑन करने को तैयार हो जाए। नो, इट्स नॉट ओनली इंडिया, देयर आर अदर कंट्रीज आल्सो, देयर आर कंट्रीज व्हिच आर टुवर्ड्स द वेस्ट आल्सो, एंड देयर आर कंट्रीज व्हिच आर इन द इसराइल इज वन ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आए। वो एक अनस्टेबल और एक वीक कंट्री एट द बॉर्डर ऑफ ईरान वो देखना चाहेगा, इवन पाकिस्तान के। मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। और उसके अलावा मे बी सम पावरफुल कंट्रीज जिन्होंने अफगानिस्तान की इकोनॉमी को भी थोड़ा सा संभाला दिया हुआ है। सो व्हाई टू डू अ नेम कॉलिंग एट दिस स्टेज, बट ये सारी दीज आर द फैक्ट ऑफ लाइफ, एंड इट शुड नॉट सरप्राइज अस। इन फैक्ट यही होता है तारीख में, गेम्स इसी तरह की ग्रेट गेम्स आर बीइंग प्लेड, बट वी हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि हम अपने रीजन की ग्रेट गेम को समझें और अफगानिस्तान को भी उसका एहसास दिलाने की कोशिश करें विद फुल सिंसेरिटी। और हम ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं, बट हमें इस तरह की कोशिश जो है उसको खत्म करके स्ट्रेट अवे किनेटिक अप्रोच की बातें मुल्क में नहीं करनी चाहिए, ना ही फैलानी चाहिए, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है, वो सोल्यूशन नहीं है, इट हैज अ प्रॉब्लम्स, उससे नफरतें बढ़ेंगी। देखें, जब 79 में अफगानी यहाँ आने शुरू हुए थे, और 80s में तो मोस्ट ऑफ द 80s मैंने पेशावर में गुजारा था, और हम वी यूज्ड टू स्क्रैम्बल और जो अफगानी और रशियन जहाज़ों के ऊपर, एंड वी सॉ ऑल दैट। उस जमाने में इनका जो महाजर कैंप था, वो आजकल जो कारखानों बाजार है, दैट वाज एन अफगान महाजर कैंप। और फिर हमने देखा फॉर अनदर 25 ईयर पाकिस्तान के अंदर कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, और ये लोग थे, ठीक है, एक ड्रग्स का कल्चर आया, क्लाशनकोफ का आया, लेकिन उसको हमने भी तो बहुत सपोर्ट किया ना। हमारे ही तो लोग थे जो इन चीज़ों को मिसयूज भी कर रहे थे और वो भी इस्तेमाल कर रहे थे, बट टेररिज्म नहीं था। सो टेररिज्म तो बाय डिजाइन लेकर आया गया, और इन लोगों को, जिसमें बहुत सारे पार्टीज शामिल हैं, इनके दिमागों को रेडिकलाइज्ड किया गया, वरना तो कोई रेडिकल नहीं था। आप तो अभी छोटे हैं, बट वी हैव सीन दोस टाइम कि जब इट वाज ऑल सो पीसफुल। नहीं, ये सिर्फ आप जो और बात कर रहे हैं, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की है, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू पे, और वो एक एम्बैरसिंग इंटरव्यू कहीं ना कहीं हो गया था कि पाकिस्तान की ओर से उन्होंने बातें की जो हमारी माजी की पॉलिसीज रही हैं। तो बिल्कुल ये तो सब इससे कहीं ना कहीं आगा है, लेकिन मसला ये है ना शाहिद साहब के इस वक्त अफगान तालिबान के भी 4-5 ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पे जब ये टर्की में मुज़ाकरात पाकिस्तान के हो रहे थे अफगानिस्तान की लीडरशिप से, देयर वर कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स के बहुत से जो लीडर्स थे, कोई काबुल कॉल कर रहा था, कोई पता नहीं कंदाहार कॉल कर रहा था। तो किससे बात की जाए फिर? हु आर द लेजिटिमेट रूलर्स देन? देखिए, हमें तो उसी से बात करनी है जिसको वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजते हैं, बिकॉज ऑन द फेस ऑफ इट दैट्स अ गवर्नमेंट, और हमें उसी से बात करनी है और उसी से हमें अपने आप को एंगेज करना है। और फिर देखें, जो एक, अगर आप व्हेन वी टॉक ऑफ रियल पॉलिटिक्स, तो अफगानीज जो हैं वो बेशक ये समझ रहे हैं कि वो इस टीटीपी को एज ए लेवरेज यूज कर रहे हैं। मे बी दे आर कीपिंग देम के अगर उनको उनसे लड़ना पड़ गया नॉर्दर्न अलायंस से, तो वो वहां उनको यूज कर लेंगे, या उनको आईएसएस से करना पड़ गया तो वहां पे भी उनको यूज कर लेंगे, बिकॉज 5 से 10 हजार के दरमियान फाइटर्स तो हैं। सो वो भी तो अपनी साइड एक अपनी तरफ से वो रखने की सिक्योर और सेफ कर रहे हैं। द पॉइंट इज somebody has to tell them मीडिएशन करके या एक्सटर्नल प्रेशर कि दिस पॉलिसी इज नॉट गुड। लेकिन शायद उनको हमें भी ये यकीन दिलाने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम आपकी गवर्नमेंट को मानते हैं, मतलब इन सेंस कि आप रूल कर रहे हैं, तो हम किसी फैक्शन को आपके खिलाफ नहीं खड़ा कर रहे हैं जिसके लिए आपको टीटीपी को एज अ फोर्स रखने की जरूरत है।
What I'm trying to say is کہ دل صاف کر کے نیتیں صاف کر کے تضاد کے بغیر اپروچ کرنا چاہیے. باقی جب آپ کی ایسی نیتیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ میاں بھی مدد کرتے ہیں اور چیزیں اسموتھ اور نہیں ایک اچھی اچھی ہونی شروع ہو آپٹکس آئی جاتی ہیں تھی مجھے الٹیمیٹلی. یاد پڑتا That's ہے, my belief. ایک اچھی آپٹکس آئی تھی. محسن نقوی صاحب انڈیا منسٹر ایران گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ غالباً طالبان کے ایک ریپرزنٹیٹو سے ان کی ہاتھ ملاتے ہوئے جب یہ جنگ چل رہی تھی اور ہاتھ ملاتے یا مذاکرات ہو رہے تھے, تصویر آئی تھی جس سے امید پیدا ہوئی کہ شاید معاملات جو ہے, کیونکہ ہم جنرل سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہیں دیں گے کہ تمام افغان طالبان کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان کے خلاف, جیسے میں نے کہا کہ اس پہ ڈیوائڈڈ اوپینینز ہیں, اس کے اندر بھی بہت سے گروپس ہیں. اچھا شاید صاحب بالکل 5-8 منٹ رہتے ہیں, آپ سے بہت اچھی گفتگو رہ رہی ہے. انڈیا کے حوالے سے سب سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو تیجاس کا جو ایک ٹریجڈی آپ کہہ سکتے ہیں یا انڈیا کے لیے امبیرسنگ سچویشن, obviously we are not going to glorify the death of any pilot, ظاہری بات ہے اس کی فیملی ہے, اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن یہ جو انڈین جہاز ہیں یہ مطلب جیسے رافیل گر گئے 7 اور 8 وہ گر گئے, ان کے لیے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے دنیا بھر کے اندر, جگ ہسائی ان کی ہوتی ہے. کرپشن وجہ ہے یا کچھ اور معاملات ہیں ان کے گرنے کے؟ نہیں دیکھیں, میں کوئی کرپشن اس کی بات نہیں کروں گا, نہ ہی ہمیں اس قسم کی بات کرنی چاہیے, نہ ہی ہمارے پاس اس قسم کا کوئی پروف ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب وائی شوڈ وی ٹاک. یہ جو جہازوں کے کریش ہوتے ہیں دس از اے ویری سینسٹیو ایشو. ہمارے بھی تو کریش ہوتے ہیں, ان کے بھی کریش ہوتے ہیں. تو یہ کریشز کو لے کے تو نہ پالیٹکس کی جا سکتی ہے, نہ اس کی بیس پہ کچھ Agreed. سالڈ اوپینین دیے جا سکتے ہیں, Agreed. بیکاز یہ تو ان کی انکوائری کمیشن انکوائری رپورٹ بتائے گی, دیٹس این انٹرنل میٹر. بٹ ناؤ کمنگ ٹو دا براڈر ایسپیکٹ, آپ نے بیچ میں چونکہ رافیل کا بھی ذکر کر دیا تھا. دیکھیں, کل کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ان کی ایئر فورس جو ہے وہ ہم سے کسی طرح کم ہے یا ان کے پائلٹس, تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں, ایئر فورس کی دفاعی صلاحیتیں ان کے پاس جہاز زیادہ ہیں, ان کے پاس پائلٹ زیادہ ہیں, اور یہ بات ہوتی ہے لیڈرشپ اور اپلیکیشن کی, کہ ہماری لیڈرشپ, ہمارے چیف آف دی ایئر اسٹاف فار ایگزامپل, انہوں نے ہماری ایئر فورس کو جو چھوٹی ہے ان کے مقابلے میں, اس کو کس طرح اپلائی کروایا, کس طرح جس کو ہم کہتے ہیں ڈومینز میں اس کی اپلیکیشن کی. اور یہ چیز آرام سے نہیں آتی ہے, یہ بیسیکلی صدیاں کہہ رہا ہوں, ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں. اور وہ ڈیکیڈز ہم نے لگائے ہیں, ہماری لیڈرشپس نے لگائی ہیں, لوگوں نے نیچے محنت کی ہے. تو دیٹ از وائی وہ اتنی فائن اپلیکیشن آئی ہے جس کو آج دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے, اس کو اسٹڈی بھی کر رہی ہے, اور مے بی ون ڈے انڈیا بھی اس چیز کو سیکھ لے اور کر لے. آپ نے, میں آپ کی سن رہا تھا تب سے پہلے راج ناتھ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا تھا جو انہوں نے سندھ کے بارے میں دی ہے. دیز آر جسٹ پولیٹیکل گیمکس. یہ اسٹیٹمنٹس تو اپنے آڈینس کے لیے دی جاتی ہیں, ان آڈینس کے لیے ان پرٹیکولر جو نہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, نہ ان کو ریالٹیز کا پتہ ہوتا ہے, نہ جیوگرافی نہ ہسٹری. جب سے یونائٹڈ نیشن بنی ہے, ایک انچ آف ٹیریٹری لینا جو ہے وہ بھی مشکل ہو گیا. الٹیمیٹلی چیزیں واپس کرنی پڑ جاتی ہیں. نمبر یہ تو میں ویسے ہی آپ کو ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہوں. دوسری بات ہے کہ ملیٹریلی انہوں نے ابھی کر کے تو دیکھ لیا ہے آپریشن سندور, ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنا مشکل ہے. تو لڑائی تو کوئی سولوشن نہیں ہے, نہ ہی ہو سکتا ہے. سو دیز آر جسٹ میئر اسٹیٹمنٹ. اس کا بس جس طرح فارن آفس نے جواب دے دیا, دس از گڈ انف. اس سے زیادہ تو اس پہ نہ ڈسکشن بنتی ہے, بیکاز اتنی انسین قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں اس پہ اب کیا آپ کو اس پہ بتاؤں. Shahid Saab, this is a pleasant surprise for me that you are one of the few defense analysts who are promoting the peace in the region. Mostly people talk about war in terms that it is related to their country and it will benefit eventually. But you are trying to advocate for peace. This is something incredible in terms because ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں وہ زیادہ دفاعی تجزیہ کار وہ باتیں کرتے ہیں زیادہ کہ جس سے ٹھیک ہے ان کا بھی ایک موقف ہے جنگ کے حوالے سے, وہ بھی ایک بیانیہ بناتے ہیں, لیکن اسٹل یو آر ہوپ فل بیکاز افغانستان کے ساتھ آخری سوال, امید آپ کی جو ہے ہوپ کی, کیا یہی ہے کہ دونوں مسلمان برادران ہیں, قبول کر لیں گے ایک دوسرے کو, یا کچھ اور آپ کو ہوپ ہے کچھ؟ دیکھیں, مسلمان برادران تو چلیں ہیں ہی ہیں, ان کی ہمارے ساتھ کرنے میں بہت زیادہ فائدے ہیں. دیکھیں, مطلب ہمارے کلچرز ایک جیسے ہیں, ہمارا ریلیجن ایک جیسا ہے, ہماری جیوگرافی میں ہم ساتھ مل رہے ہیں, ان کی ڈپینڈنس ہمارے اوپر ہے. ہمارے ہی تھرو ان کی ریئل پروگرس ہو سکتی ہے. ہمارے ہی ہسپتالوں میں ان کا علاج ہوتے ہیں, ہمارے ہی جگہ ان کے لاکھوں کیا ملینز بچے پڑے ہیں جن کے اندر اب پاکستانیت آ گئی ہے اور وہ وہاں جا کے کام کریں گے. ہم ہی ان کے لیے مزدور سے لے کے سائنٹسٹ سے لے کے انجینئرز بھجوا سکتے ہیں جو افغانستان کو ایک ترقی کی راہ پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو ہمارے ہی تھرو ان کے میوے اور پھل جو ہیں وہ پاکستان میں بھی بک سکتے ہیں, باہر بھی بک سکتے ہیں. اور اب تو
اس لیے یاد رکھیں کہ ان کی تقدیر جو ہے اپارٹ فرام ریلیجن وہ ہے ہی ہمارے ساتھ، ہمارے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. اگر وہ جاتے ہیں تو یہ بڑا ایک ٹیمپریری چیز ہوگی جو ان کے لیڈروں کی ناقبت اندیشی ہوگی. اٹس ناٹ اے وائز تھنگ، اٹس ناٹ اے وزڈم. سو دیٹس وائی میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی نا کہ ایک خطے میں عقل مند لوگ ہوتے ہیں تو وہ خطہ پروگرس کر جاتا ہے. ایک خطے میں اگر لیڈر جو ہیں if they are not very wise and smart اور وہ تھوڑے لوگ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں تو سارے قوم کی قسمت جو ہے وہ ان کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے. اوکے شاہد صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، فار گیونگ یور کریٹیکل انسائٹس اباؤٹ ڈیولپمنٹس دیٹ ہیپن ٹوڈے ان پاکستان. بام بلاسٹ کے بعد پھر ہم نے لنک کیا افغانستان کے حوالے سے. آبویسلی افغانستان پاکستان کے جو معاملات ہیں TTP کے حوالے سے، شاہد صاحب یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہی حل ہیں. انہوں نے اس کی وجوہات کچھ بتائی. انہوں نے کہا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں افغانستان کے اندر ان کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے بار بار مذاکرات کرنے پڑیں گے. خواجہ ارشد صاحب کہتے ہیں بھائی 2 سال میں اتنے مذاکرات ہو چکے، فائدہ کیا ہے؟ اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے شہادتیں بہت دی ہیں اور بالکل دی ہیں. دس از مائی اوپینین. TTA کو کنٹرول کرنا پڑے گا TTP کو، ورنہ جواب وہی ملے گا جو ہر ملک کے پاس ہوتا ہے کہ اپنی دفاع کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. دوسرے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک ہمارے پاس خبر آئی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر کر لیا گیا. جسٹس ریٹائرڈ یار محمد ناصر گلگت بلتستان نے نگراں وزیر اعلیٰ مقرر، مطلب وہ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد ناصر جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ مقرر ہو گئے. گلگت بلتستان کونسل سیکریٹریٹ سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. چیئرمین گلگت بلتستان کونسل نے مشاورت کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کیا. اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوں گی انشاءاللہ کل آپ کو اس پر اگر کوئی اور ریلیونٹ ڈیولپمنٹس ہوئی، وہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہے گلگت بلتستان کے اندر پھر وہاں پہ نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے وہاں کے چیف منسٹر کو ہٹایا گیا، پھر کوئی اور پارٹی ہے. اب اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اس کو ہم دیکھتے ہیں، کل آپ کے سامنے اس پہ لے کے آتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں کہ جنہوں نے پرسوں غالباً ملاقات کی ہے اور جس میں آپ کو معلوم ہے بہت سے صحافی حضرات سینئر اینکر پرسنز جو گئے تھے چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب سے ملنے کے لیے، جس پر سہیل آفریدی صاحب کا یہ کہنا ہے جو ان کی بات ہوئی کہ میں جو ہوں ملک کے لیے سب کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں NFC ایوارڈ میں NFC میٹنگ میں جو 4 دسمبر کو ہوگی، جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بالآخر بلا لی، کبھی اگست کی تاریخ تھی کبھی نومبر کی تاریخ تھی، اب 4 دسمبر کو 27ویں ترمیم کے بعد اس کو بلایا گیا ہے. اس میں ضرور شرکت کروں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملاقات میں یہ بھی بات کروں گا کہ بھائی کیوں نہیں آپ مجھے بانی PTI عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے دیتے ہیں. تو ہم نے زحمت دی ہے جو اس میٹنگ میں موجود تھے سینئر صحافی ہیں، سینئر رپورٹر ہیں شراز احمد شرازی صاحب. بہت شکریہ شراز صاحب آپ کی جو گفتگو رہی چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب سے. کیا لگتا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور صاحب سے تھوڑے سے مختلف آپ کو نظر آئے یا وہ بانی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ بیورو چیف سے بھی ہوئی ہے، اینکر پرسن سے بھی ہوئی ہے اور بیٹ رپورٹر سے بھی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی روایت ہے کیونکہ وہ کھل کر بات کرتے ہیں. نئے ہیں، جوان ہیں، جذباتی بھی تھوڑے ہیں لیکن کھل کر بات کرنے والے بھی ہیں. انہوں نے موسٹلی خیبر پختونخوا کے مسائل پر بھی گفتگو کی اور جو جذباتی پن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں تھا. تھوڑا سا انہوں نے میچیور باتیں کی، صوبے کے حقوق کی باتیں کی، دہشت گردی کی بھی باتیں کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستانی ہیں سب. ایک تنقید یہ بھی ہو رہی تھی کہ وہ شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے، تو وہ بھی ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سارے ہمارے شہداء ہیں. اوور آل اگر ہم دیکھ لیں تو سہیل آفریدی نے بڑی پازیٹیو گفتگو کی میرے خیال میں اور سارے مسائل پر کھل کر گفتگو کی. پازیٹیو گفتگو ہوئی. بہت سے حوالوں سے کچھ اطلاعات ہیں، متضاد اطلاعات ہیں. کچھ اس طرح کی بھی باتیں ہوئی تھیں کہ ان کے جہاں کانسٹیٹوئنسی ہے، حلقہ ہے، وہاں پہ جو منشیات کا کاروبار ہے، کچھ سیاسی سرپرستی کچھ لوگ کر رہے ہیں، اس کے خلاف ایکشن کیا جائے. کوئی ایسی بات ہوئی تھی وہاں پہ؟ جی بالکل. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو انسداد منشیات کے لیے انہوں نے 30 دن میں تاریخی اقدامات کیے ان کے بقول، اور کرپشن اور منشیات کے لیے ان کے مطابق وہ 0 ٹالرنس رکھتے ہیں. تو دعوے تو ہو رہے ہیں لیکن آج کی خبر شاید آپ کو ہوگی کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اختیار ولی کی جس میں دعوے کیے گئے تھے اسپیشلی ضلع خیبر کے حوالے سے، تو انہوں نے قانونی چارجوئی کا فیصلہ کیا ہے. اب کیا ہو رہا ہے، اس پہ بڑے دعوے ہوئے تھے اختیار ولی کی جانب سے، اب کیا ہوگا وہ تو نہیں مان رہے جو اختیار ولی کے دعوے ہیں، لیکن ان کے بقول منشیات، انسداد منشیات کے لیے ان کی 0 ٹالرنس ہے. اچھا شراز، اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں، آپ آئی ایم ٹیکنگ دس لبرٹی ٹو آسک یو، کیا لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب پریگمیٹک سیاست کریں گے؟ اور اس وقت ملک کی پریگمیٹک سیاست یہ ہے
کہیں نہ کہیں اس میں اس بات کو کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہائیبرڈ پلس جو ایک سیٹ اپ ہے اس کو مان کے ہی چلا جائے اور پھر جو بھی ان کے مطالبات ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ پورے ہوں؟ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے علی امین گنڈاپور نے بھی کچھ اجلاسوں میں شرکت کی، ان پر تنقید ہوئی. تو سہیل افریدی نے بھی 4 دسمبر کو جو اجلاس ہو رہا ہے NFC کا پہلا اجلاس، اس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے. اس ملاقات میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، مذاکرات ہونی چاہیے. بانی PTI سے میری ملاقات نہیں ہو رہی، سارے آئینی جو راستے ہیں وہ میں نے اپنائے ہیں، سپریم کورٹ تک گیا ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، سارے جتنے بھی جمہوری اور آئینی راستے ہیں. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سسٹم کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. باقی اب آگے کیا ہوگا، اسپیشلی 4 دسمبر کو کیا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک فون کال کا بھی ذکر کیا تھا کہ وزیر اعظم نے مجھے مبارکباد کی کال کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میری بانی PTI سے ملاقات کروائے. انہوں نے کہا کہ پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ سوال بھی ان پہ ہوا کہ آپ نے وزیر اعظم کا مذاق کیوں اڑایا، تو انہوں نے بالکل مانا کہ زیادتی ہوئی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انٹرسٹنگ ویٹ. ہاں یہ بالکل انہوں نے بیان دیا تھا اڈیالہ جیل میں جب عمران خان صاحب سے ملنے گئے، ان کو ملنے نہیں دیا گیا. بالکل ان کو ملنے دیا جانا چاہیے، کیونکہ ساری باتیں کورٹ کے آرڈرز ہیں. یہ اس میں فیکچوئل بات کر رہا ہوں، کوئی مطلب بیلنس بات کر کے میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ بتائیے گا کوئی احتجاج کی بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں کہ جس میں پھر سے ایک صوبائی حکومت استعمال ہوگی، وزیر اعلیٰ کاروان لے کے جائے گا جیسے علی امین گنڈاپور صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا؟ کچھ اس طرح کے عزائم لگتے ہیں کیا آپ کو؟ بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا، کیونکہ سہیل افریدی کے مطابق فیصلہ جو ہے اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کرنا ہے کہ وہ کس طرح کا احتجاج کریں گے، تو وہ پھر اس کا حصہ ہوں گے. لیکن حکومت کی جانب سے یا ایون انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کال کیا فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو فیصلے کا اختیار تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہے یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اس میں ہے، تو وہ فیصلہ کریں گے تو ہم اس فیصلے پر عمل کریں گے. لیکن کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ 26 نومبر کو وہ پشاور میں ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں، بلکہ جنید اکبر نے یہ اناؤنس بھی کیا ہے کہ وہ پشاور میں یوم شہداء منائیں گے. لیکن ابھی تک ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. شاید وہ سمجھ گئے نا کہ شاید تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو بھی ابھی ناظرین حالیہ دنوں میں جو کچھ احتجاجی تحریک چلی ہے، کہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں 7 سیکنڈ یا 7 منٹ، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، اس سے 28 سیکنڈ. 28 سیکنڈ. آپ نے تھینک یو فار کریکشن. 28 سیکنڈ سے زیادہ وہ نہیں ہوا، تو وہ سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے انہیں کو سب کچھ کرنے دیا جائے. اور غالباً پاکستان تحریک انصاف والا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ذریعے سے اپنا کام پورا کرتے ہیں. ان کی جو تقریر ہے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں وہ. لیکن بہرحال شاہر صاحب یہ بتائیے گا، 1-2 منٹ آپ سے بات اور گفتگو مجھے کرنی ہے. یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں، آپ کو یاد ہے جب یہ چیف منسٹر الیکٹ ہو گئے تھے، انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کے اندر جذباتیت تھی، عمران خان صاحب کے حق میں بات تھی. آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک پریگمیٹزم آ چکی ہے. وہ جو ایک بیان تھا تھوڑا سا نامناسب تھا، جس کے اوپر پیکا قانون کے تحت ان پہ کیس بھی ہو گیا ہے. کچھ اس بیان پہ کوئی بات ہوئی کہ ندامت کا اظہار کیا ہے انہوں نے؟ نہیں، وہ ایکچولی اپنے بانی کے لیے اس کے جذبات جو ہے وہ آج بھی وہی ہے، اور میرے خیال میں وہ ان کی مجبوری بھی ہے کہ اگر وہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا جو PTI کا ہے وہ بھی ایک قسم کا، وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ PTI کی سوشل میڈیا ہے، تو وہاں پہ پھر اعتراضات ہوں گے. اگر وہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے تو سوشل میڈیا میں ٹرولنگ ہوگی، اور میرے خیال میں وہی ہوا ہوگا جو علی امین گنڈاپور کا ہوا تھا. یہاں تک کہ علی امین گنڈاپور کو غدار اور کمپرومائز، وہ سب کچھ القابات دیے گئے علی امین گنڈاپور کو. تو اس سے بچنے کے لیے یہ مجبوری ہے کہ اس قسم کے جذباتی بیانات دینے ہوں گے. لیکن جو ملاقات ہوئی یا ملاقات میں جو اس کا ٹون تھا، جو اس کی گفتگو کا سٹائل تھا، وہ بالکل الگ تھا. وہ ایز اے چیف منسٹر ہی لگ رہے تھے، اور میرے خیال میں اس کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کرسی پہ بیٹھ کے جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ تقریروں یا جلسوں میں یا ISF کے ایک لیڈر کی حیثیت سے اس میں بڑا فرق ہوا ہے. فرق لگا آپ کو؟ آخری سوال یہ بتائیے گا کہ سہیل افریدی صاحب کو یہ ریلائزیشن، ظاہر بات ہے یہ جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے یہ بائی الیکشن سے پہلے ہوئی تھی، جو کل ہری پور میں ہوا 18 میں، جو ان کی تقریر بہت پرووکیٹو تقریر تھی، پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لیا. کل یہ جو شکست ہوئی ہے، ظاہر بات ہے تحریک انصاف اس کو دھاندلی کے الزام پہ تو جوڑے گی. کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ سہیل افریدی صاحب اب اس ہار کے بعد جو بھی اس کی وجوہات ہوں وہی بیانیہ لے کے چلیں گے کہ جو انہوں نے آپ لوگوں سے گفتگو کی ہے؟
بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ آج جو آپ نے شاید وہ شفیع جان جو معاملے خصوصی ہیں انفارمیشن کے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے کہ سہیل افریدی نے انکوائری اور کارروائی کا فیصلہ کیا ہے کہ شاید اس میں ڈی سی ملوث ہو، کلاس 4 ملوث ہو یا پریزائڈنگ آفیسر اور جو بھی ملوث ہو تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب کس طرح کی کارروائی ہوگی، انکوائری کس طرح ہوگی، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن آپ نے جو بات کی، کل ان کو پھر بلایا گیا ہے یہ الیکشن کمیشن میں، ان کو چانس دیا جا رہا ہے کہ وہ ان پرسن وہ پیش ہو، کیونکہ انہوں نے جو دھمکیاں وغیرہ دی تھی تو اس میں بھی ان کی ہیئرنگ ہے۔ بظاہر میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا وہ ایک اپسیٹ تو ہے یہ ہری پور کا الیکشن، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، اور آج بھی ان کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ یہ جو سیٹ جیت چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسی سیٹ پہ جو جب عمر ایوب کی اہلیہ کو ٹکٹ دیا گیا تو پی ٹی آئی کے اندر بھی اس پہ تنقید ہو رہی تھی کہ شی واز ناٹ این ایکٹیو پارٹ آف پی ٹی آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوب فیملی میں ایک یوسف ایوب جو عمر ایوب کے بھائی ہے، وہ بھی خواہش رکھتے تھے کہ وہ اس امیدوار بنے، تو انٹرنلی بھی اس ٹکٹ پہ وہ تنقید ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پہ کچھ ہوگا، لیکن بیانیہ تو بظاہر انہوں نے وہی رکھنا ہے، اور اسپیشلی 26 نومبر کو کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ احتجاج کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ چلے، بہت شکریہ آپ کا شیراز احمد شاہد صاحب، آپ سے ہم نے خریدی گفتگو کی، جو آپ کی ملاقات ہوئی صحافیوں کی، رپورٹرز کی، اینکر پرسنز کی، چیف منسٹر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب سے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا، آج ہم نے افغانستان اور پھر جو پاکستان کے اندر پشاور میں جو دھماکہ ہوا اس کے لنکڈ ایک ڈسکشن کی، پھر یہ دوسرا سیگمنٹ ہم نے سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے جو ملاقات ہوئی رپورٹرز کی، صحافیوں کے، اینکرز، اس میں گفتگو کی۔ کل کے الیکشنز میں سے کامنٹ میں کروں گا، کل کے الیکشنز میں آپ نے دیکھا تمام میڈیا دکھاتا رہا، وہ میرے خیال سے لیک لسٹر الیکشنز تھے، کوئی اتنا زیادہ ٹرن اراؤنڈ نہیں تھا، ٹرن آؤٹ نہیں تھا، جس پہ میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو سیکرٹری جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، انہوں نے کہا کہ شاید لوگ اس لیے نکلے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اس کے کوئی نمبر گیمز پارلیمنٹ میں چینج نہیں ہوں گے۔ بہرحال 13 سیٹوں میں الیکشنز ہوئے ہیں، اور جو میجر سیٹس تھیں، میں اگر سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دوں، جنرلائز نہ کروں، وہاں پہ ایک سوال ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، وہ جمہوریت کی بات کرتی ہیں، لیکن وہاں الیکشنز کے اندر چاہے وہ جیتنے والا ہو یا ہارنے والا ہو، موسٹلی سیٹس کے اندر میں موٹی سیٹس آپ کو بتا دیتا ہوں، وہاں پہ ان کے خاندان کے لوگوں کو جو ہے ان کے کینڈیڈیچر کو جو ہے نامینیٹ کیا گیا، اور وہاں پہ کنٹیسٹ کیا انہوں نے الیکشنز، یعنی خاندان کی لوگ، رانا ثناء صاحب کے غالباً جو ہے ایک داماد صاحب نے کنٹیسٹ کیا، ماشاءاللہ سے وہ جیت گئے۔ جو راجہ ریاض صاحب تھے اپوزیشن لیڈر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، جو سو کالڈ فرینڈلی اپوزیشن تھی، ان کے کسی رشتہ دار نے کنٹیسٹ کیا۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احمد اظہر صاحب کے جو والد صاحب جو تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی فیملی میں سے آیا، اور پھر عمر ایوب صاحب جو ہے ان کی اہلیہ نے کنٹیسٹ کیا۔ بات سوال یہاں پہ یہ کہ اس کے علاوہ پاکستان میں ان سیاسی فیملیز کے علاوہ کوئی شخص نہیں نظر آتا کسی کو کہ جو اس ملک کے الیکشنز کو لڑ سکے۔ ظاہر بات ہے، خرچہ پانی اٹھانا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، سب کچھ دینا پڑتا ہے، پھر بھی موقع سیاسی جماعتیں دعویٰ تو کرتی ہیں کہ ہم نئے لوگوں کو موقع دیتے ہیں، لیکن وہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ رہتا ہے۔ کل کے الیکشنز کا دیکھ لیجیے گا، جو جیتنے والے اور ہارنے والے، اس میں سے زیادہ تر جو ٹکٹ بانٹے گئے اپنے خاندان کے اندر ہی بانٹے گئے، تو فیملی ایک طرح سے یہ ایک بزنس بن گیا ہے، سیاست اور الیکشنز۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔